बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। शोहदाए करबला के चेहलम पर भी रावलपिंडी में फसादात का खतरा मौजूद है। सारी नाकामी हुकूमत की है। 4 हलकों में अंगूठों के निशानात और दोबारा गिनती के लिए इमरान खान के इक़दामात ने नून लीग को जरूरत से ज्यादा हसास बना दिया। दाल में कुछ काला है। पार्लियामेंट की तरफ से अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी पर मंजूर होने वाली मजम्मती करारदाद के खिलाफ बांग्लादेश में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए। पाकिस्तानी परचम नजर आतिश। फिरका वाराना दहशतगर्दी की नई लहर ने खतरे की घंटी बजा दी है। कोई पूरी कुव्वत से फिरका वाराना फसादात करवाने के लिए सरगर्म है। आज कराची में महफिल मुर्तजा इमाम बारगाह के बाहर धमाके में खातून हलाक और एक जख्मी हो गई। धमाका खेज मवाद मरने वाली खातून के बैग में मौजूद था। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मरने वाली खातून दहशतगर्दों की साथी थी या फिर किसी हादसे का शिकार हुई। कल रावलपिंडी ग्रेसी लाइन में इमाम बारगाह के करीब खुदकुश हमला हुआ था। इससे पहले लाहौर में सुन्नी आलिम मौलाना शमसुर रहमान मुआविया और शिया आलिम अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तानी को निशाना बनाया गया था। कराची में अल्लामा दीदार हुसैन जलबानी का कत्ल भी फिरका वारियत के खाते में लिखा गया। आज लाहौर रियासतदारों ने कार्रवाई करके 2 अहम मुल्जिमों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन मुल्जिमों ने मौलाना शमसुर रहमान मुआविया और अल्लामा नासिर अब्बास के कत्ल के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कचहरी रोड पेशावर के रहने वाले हैं, जिनके नाम सीगाए राज में रखे गए हैं। मुल्जिमान ने कुछ गैर मुल्की शहरियों से दोनों उलमा के कत्ल का 70 लाख रुपए मुआवजा वसूल किया था। मुआवजे की रकम बेदियां रोड पर वाक़ एक मकान में वसूल की गई। मुल्जिमान की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियों की भी तवक्को है। हकीकत यह है कि साने रावलपिंडी के बाद से शुरू होने वाली दहशतगर्दी की यह लहर निहायत खौफनाक साबित हो सकती है। ऐसे में जबकि शोहदाए करबला के चेलों में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और रावलपिंडी में बदतरीन फसादात का खतरा फिर से मंडलाने लगा है। रावलपिंडी के मदरसा तालीमुल इस्लाम जहां यौम आशूर पर शरपसंदों ने खून की होली खेली, इस मदरसे की इंतजामिया ने शोहदाए करबला के चेलों पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया है। पुलिस के लिए परेशानी की बात यह है कि यह कॉन्फ्रेंस 40 घंटे तक जारी रहेगी और यह कॉन्फ्रेंस चेहलम जुलूस के रूट पर मुनक्किद की जा रही है। पुलिस हुकाम को खदशा है कि ऐसे इक़दामात से शदीद फसाद फैल सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि सारी नाकामी हुकूमत की है जिसने साने रावलपिंडी के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, जो पुलिस अफसरों के तबादले और मुअत्तलियां करके अपनी नजर में मुतमईन हो गई। अब तो इस केस में गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। सवाल यह है कि फिरका वाराना फसाद फैलाने की अगर कोई साजिश हो रही है तो इसे रोकने के लिए हुकूमत ने क्या किया है, उलमा किराम का किरदार क्या है, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब, मोहतमिम जामे बिनोरिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम और मजलिस इबादुल मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी। उलमा से बात शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब इस पर क्या कहते हैं। मुफ्ती नईम साहब आपसे शुरू करते हैं। हुकूमत का ये कहना कि हमने गिरफ्तारियां की हैं और अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं कहा जा रहा है यही गिरोह जो है दोनों उलमा के कत्ल में मुलव्वस था, ये दहशतगर्द हैं। आप इससे मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी ये सब कार्रवाइयां कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कार्रवाइयाँ कभी शिया सुन्नी को मार रहे हैं, कभी सुन्नी शिया को मार रहे हैं। हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 15-20 साल से कभी कौमियत के नाम पर, कभी फ़िरक़ा वारियत के नाम पर मुस्तकिल क़त्ल व गारतगिरी जारी है और जिसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत, साहिब इक़्तिदार लोग, रियासत जो है वो नाकाम हो चुकी है। अगर रियासत मुजरिमों को पकड़ कर फ़ौरन सज़ा दे दे और मुजरिम पकड़ में आ जाएं तो मैं कहता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जुर्म हो। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जितनी मजहबी तंजीमें हैं या सियासी तंजीमें हैं, सब ने अपनी अस्करी तंजीम बनाई हुई है और वो लोग जो दहशतगर्द हैं वो सहारा ले लेते हैं अपनी तंजीमों का। और अगर जब दहशतगर्दी करते हैं, जब उनको पकड़ा जाता है और पकड़ में आते हैं तो अगर सियासी हो तो सियासी जमातें उनके साथ उनका दिफा करती हैं और अगर मजहबी हों तो मजहबी जमातें उनका दिफा करती हैं। लिहाजा सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि जितनी मजहबी और सियासी जमातें हैं और उनमें अस्करियत मौजूद है और अस्करियत की बुनियाद पर वो चल रही हैं तो उनको बिल्कुल बैंड किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। जब तक ये अस्करी तंजीमें रहेंगी ये वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। नंबर 1।
عسکری تنظیمیں ختم کرنا ہوگی. میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. امین شہیدی صاحب, میں آپ پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرنا. صاحب, عسکری جو تنظیمیں ان کو ختم کرنا ہوگا, ہم تو طالبان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یہ جو سانحہ ہوا راولپنڈی میں, اس کی گرفتاریاں اگر ہو جاتی تو شاید یہ لہر نہ اٹھتی ہے فرقہ واریت کی. دیکھیں, سانحہ راولپنڈی جو ہے اس کی بڑی ہی جو ہے وہ دیانتداری سے اور بڑی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, جس میں تمام ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ تفتیش کر رہی ہے. اور اب تک اس میں تقریباً کوئی 75 کے قریب جو ہیں وہ ملزمان گرفتار ہو کے تو جو ہے وہ چلان عدالت ہو چکے ہیں. اور آنے والے چند ہفتوں میں, مہینوں یا سالوں کی بات نہیں میں کر رہا, تو یہ کیس ٹرائل ہو کے اور اس میں جس قسم کی تفتیش ہوئی ہے, جس قسم کی ایویڈنس ساتھ لگائی گئی ہے, تو پوری امید ہے کہ جو ملزمان ہیں انہیں ان کے کیے کی جو ہے وہ سزا عدالت سے ملے گی. لیکن اب اس میں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے شارٹسٹ ٹائم میں, کیونکہ ملزمان جو تھے وہ موقع سے گرفتار نہیں ہوئے تھے, ایویڈنس کلیکشن کا معاملہ تھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو پوری احتیاط سے جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ پروسیکیوشن میں جا کے کوئی پرابلم نہ ہو. علامہ امین شہیدی صاحب, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی, جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف بڑے ثبوت ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا اقدام ہے؟ اگر سزا ہو جائے لوگوں کو جو گرفتار ہوئے ہیں تو ہم اس میں کمی دیکھ سکتے ہیں, فرقہ واریت کی جو فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ناکام ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے بھی یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو کوئی شخص نشانہ بناتا ہے, بے گناہ انسان کو, اس کو مارتا ہے, تو مارنے والا مجرم ہے, اس مجرم کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, اور اس پہ کسی بھی پاکستانی شہری کو اور کسی بھی مسلمان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایکول نظر سے دیکھے, برابری کی نگاہ سے دیکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی جانبداری ہو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو. سب کو یہ احساس ہو کہ ریاستی ادارے ماں کی طرح سے سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کر رہے ہیں. پنڈی کے واقعے کے حوالے سے بارہا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہاں پر ایک بھی بندہ قتل ہوتا تو یہ جرم تھا, اور ایک بے گناہ کا قتل انسانیت کا قتل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ریاست کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو پکڑے اور جو بے گناہ ہے اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعرض نہ رکھے. لیکن عملی طور پر گزشتہ 20-25 سالوں میں جس طرح سے بڑے بڑے واقعات ہوئے اور آج تک کسی ایک مجرم کو بھی اس طرح سے سزا نہیں سنائی گئی, بلکہ لوگ پکڑے جاتے رہے اور چھوٹتے رہے. اس دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک 100 کے قریب جوانوں کو پکڑا گیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, شدید ترین تشدد کا, قریب المرگ ہوئے یہ لوگ, اور اس کے بعد ان کو بے گناہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا. اب پولیس نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے خواتین کی بے حرمتی کی. یہاں تک رپورٹیں آئیں کہ شراب پی کر آدھی رات کو پولیس والے گھروں میں گھستے رہے. اس طرح کی بھی رپورٹیں آئیں. لہٰذا ہم نے آج رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے خود بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس طرح کی چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. گناہگار جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے کہیں پر بھی ہو, اور بے گناہ کو, اور جو بے گناہ تھے ان کو پکڑا گیا. بہرحال یہ تو اب عدالت میں معاملہ چلے گا, پتہ لگے گا. میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. کہ جو باہمی امن کی فضا ہے اس کو بھی تو قائم کرنے کی ضرورت ہے. چہلم سر پر ہے, اور اس دن انتظامیہ جو سانحہ راولپنڈی ہوا, جو اس مدرسے کی انتظامیہ کہہ رہی ہے, انہوں نے اس دن کانفرنس بھی رکھ دی ہے. 40 گھنٹے میں کانفرنس رہے گی, سڑک پر وہ لوگ آ جائیں گے. کیا ضرورت ہے؟ اس طرح تو فساد ہو سکتا ہے. آپ نہیں سمجھتے اس طرح کے ایک ہی دن پہ اس طرح کے اہتمام نہیں کرنے چاہیے, اس طرح کی محافل, اس طرح کی کانفرنس؟ جی مفتی نعیم صاحب اس سے پوچھا. جی بات یہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کانفرنس بھی غلط ہو رہی ہے, ایسے موقع پہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے سے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو کچھ نقصانات ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جلوس کا راستہ بھی تبدیل کرنا چاہیے. جلوس کو کسی اور جگہ سے نکالنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اشتعال میں آ کر نقصان پہنچائیں, کیونکہ لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, جانی اور مالی. لہٰذا کانفرنس بھی نہیں ہونی چاہیے اور جلوس کا راستہ بھی تبدیل ہونا چاہیے, تاکہ دونوں طریقے سے امن و امان قائم ہو. اگر جلوس کو راستہ دیں گے, کانفرنس کو لیں گے, تب بھی متنازع ہوگا, اور اسی طریقے سے کانفرنس والوں کو منع کریں گے تب بھی متنازع ہوگا. بہتر حکومت کے لیے, ریاست کے لیے طریقہ یہ ہے
کہ ایسے متنازع جگہ پر جہاں پر جان کا بھی خطرہ ہو. اور پھر میں آپ کو بتلا دوں کہ یقیناً ان کے یہاں اگر جلوس عبادت ہے اور اگر یہ عبادت مانتے ہیں تو یہ مانتا ہوں کہ عبادت کریں، لیکن مدرسہ تعلیم القرآن کے سامنے سے نکلنا تو کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت کے لیے اور کوئی راستہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. کسی خاص روڈ پر چل کر عبادت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امیر مشرفی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے مواقع آ جائیں تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں جھگڑے اور فساد کا خطرہ ہو تو وہاں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں دوسری قوتیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کافر جو ہیں وہ بعض کے دوست ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم الا تفعلوا تکن فی الارض، تاکہ تم ایسے کام کرو تاکہ فساد کبیر برپا ہو. تو اس سے تو باطل قوتیں خوش ہوں گی. یعنی دونوں سائڈوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. میں اس پر آؤں گا. میں چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب، ایک شیعہ عالم کا قتل ہوتا ہے، ایک سنی عالم کا، پھر شیعہ عالم کا، حکومت ان کو روک کیوں نہیں پاتی ایسے واقعات کو؟ ابھی کل پھر دھماکہ ہوا، اس میں پولیس والے شہید ہوئے. ان لوگوں کو بے نقاب کرنا، گرفتار کرنا حکومت نہیں ہے نا؟ دیکھیں یہ لوگ یعنی بے نقاب ان کو کیا کرنا ہے، بالکل انہوں نے نقاب پہنے نہیں ہوئے. وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس کی باقاعدہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کے ہی واقعات ہیں اور ان میں جو مماثلت پائی جاتی ہے. ابھی میں کوئی کنفرم بات تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ انویسٹیگیشن ان پروگرس ہے، اور اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ایک دہشت گرد گروپ جو ہے وہ اس قسم کی حرکت میں ملوث پایا جائے کہ وہ ایک عالم ایک طرف سے، دوسرا عالم دوسری طرف سے، تاکہ دونوں فرقے جو ہیں وہ آپس میں متصادم ہوں اور معاشرے میں جو ہے، ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلے. تو یہ دہشت گردی کے واقعات، جو دہشت گردی کا شکار ہے یہ ملک، تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ موجود ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے نقاب تو ہیں، لیکن اب ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ اب ایک بڑی مضبوط رائے تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب قومی قیادت نے کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اب دیکھیے مذاکرات کا، اللہ کرے کہ ایک اچھا مثبت رزلٹ آئے اور اس کے نتیجے میں اس ملک میں امن ہو جائے. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دوسرا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. امین شہیدی صاحب، قوم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ان کے رہنماؤں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مذاکرات ان دہشت گردوں سے. رانا صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ بے نقاب ہیں، سب کے سامنے ہیں، لیکن اب کیا کریں؟ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ان سے پہلے مذاکرات کیے جائیں، اس کے بعد کچھ اور دیکھا جائے گا. دیکھیے مسئلہ یہی ہے، حکومت کی رٹ اگر قائم نہ ہو تو پھر دہشت گردوں کو حوصلہ ملتا ہے. رٹ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں کہیں کوئی پتھر اٹھائے اس کا ہاتھ روکا جائے، جہاں کوئی بندوق اٹھائے اس کا ہاتھ روکا جائے، مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کو اس کی سزا. لیکن جو عملی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال پاکستان بھر میں ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس کے پریشر میں حکومت بھی آتی ہے اور ہمارے ادارے بھی آتے ہیں. جہاں تک جلوس کی بات ہے، اس کے روٹس کی بات ہے، ابھی مفتی نعیم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جو جماعتیں عسکری ونگ پالتی ہیں ان پر پابندی لگے. میں 100% حمایت کرتا ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ مذہبی جماعت ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے. جن کے پاس عسکری ونگ ہے ان سب پر پابندی لگنی چاہیے. ایک دوسری بات، جو کل عدم جماعتیں ہیں جن کو ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کل عدم قرار دیا گیا، ان کی تمام تر فعالیتوں پر پابندی لگنی چاہیے اور حکومتی رٹ وہاں پر قائم ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ ان کو میدان دیا جائے. دو، تیسری بات جہاں تک جلوسوں کی بات ہے، دیکھیں یہ جلوس کم از کم سینکڑوں سالوں سے پاکستان میں نکل رہے ہیں. صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں نکلتے ہیں. ان سینکڑوں سالوں میں کبھی نہ کوئی مسجد جلی، نہ کوئی مدرسہ جلا، نہ کوئی بازار جلا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. گزشتہ تقریباً 2-2.5 دہائیوں سے یہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں. یہ جلوس جو نکل رہے ہیں ان کے پاس یا جلوس ہولڈرز کے پاس باقاعدہ لائسنسز ہیں، باقاعدہ یہ رجسٹرڈ جلوس ہیں اور جلوسوں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے. پاکستان کے اندر رانا صاحب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ کم از کم 50,000 سے زیادہ رجسٹرڈ جلوس ہیں. اب یہ جو جلوس ہیں ان جلوسوں کو آپ روٹ بدل کر کیا روک سکتے ہیں؟ میری بات مکمل ہونے دیں. میری بات مفتی صاحب مہربانی کریں. ٹھیک ہے، ان کی جی میری بات مکمل ہو جائے. مفتی صاحب میری اسامہ صاحب میری بات مکمل ہونے دیں تاکہ ایک ساتھ پھر مفتی صاحب جواب بھی دے دیں نا. میں مفتی صاحب کا احترام کرتا ہوں.
देखिए 50,000 जुलूस हैं, किसी एक का रास्ता रोक कर आप इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं कर सकते कि अमन कायम हो। अब सवाल यह है कि इस पिंडी के जुलूस के रूट पे 7-8 मसाजिद हैं, कहीं पर किसी को कोई एतराज नहीं है। जब किसी को कोई एतराज नहीं है तो दारुल कुरान वालों को भी एतराज नहीं होना चाहिए। अब अगली बात यह है कि फर्ज करें आप रूट बदलने की बात करते हैं, जो कि नामुमकिन है, लेकिन अगर आप रूट बदलने की बात करते हैं तो फिर क्या जमानत है अगले रूट पे कोई और मस्जिद वाला उठ खड़ा ना हो और कहे कि भाई इधर से भी ना गुजारो। फिर आप 50,000 जुलूसों के साथ क्या इस तरह से कर सकते हैं? क्या इससे अनारकी नहीं फैलेगी? क्या इससे पूरा माशरा डिस्टर्ब नहीं होगा? अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना कोई ये मुतालबा करे कि मस्जिद को वहां से हटा दें, मदरसे को वहां से हटा दें जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। और ये आखिरी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा कि अगर अभी ये बात होती है तो रबीउल अव्वल में फिर बात शुरू हो जाएगी मीलाद के जुलूसों की और कहा जाएगा कि मीलाद के जुलूसों को रोको। इसलिए पिछले साल 2-3 मीलाद के जुलूसों पर भी हमला हुआ है। जी प्लीज मुफ्ती नईम साहब, ये बात लगता है काबिल अमल नहीं है। मेरे पास चूंकि वक्त है, मैं चाहता हूं किसी नतीजे पर पहुंचे। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे ये बताएं क्या इस पर अमल हो रहा है? हुकूमत कहती है हमने लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल बंद कर दिया, लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, लिटरेचर पर पाबंदी है, उस पर भी अमल हो रहा है या नहीं? इसका भी जवाब दे दीजिएगा साहब। मशहदी साहब, बात यह है कि आप देख रहे हैं कि जो सानिया रावलपिंडी के अंदर हालात हुए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, मुतनाज़ जगह बनी हुई है। हालात के मद्देनज़र रखते हुए आप ये समझते हैं कि अगर 50,000 जुलूस की तब्दीली की मैं भी नहीं बात कर रहा, मैं क्या, और आपने कहा कि दूसरी जगह, मैं कहता हूँ ऐसी जगह से जुलूस निकाला जाए जहाँ खुले रास्ते हों, जहाँ आज़ादी से जुलूस वाले भी निकल सकें। अभी जुलूस वालों को भी ख़तरा रहता है कि कहीं हमें कोई ना मारे, और जो वहाँ से जिनकी दुकानें हैं, जिनके बाज़ार हैं, उन्हें भी ख़तरा रहता है। और उसके अलावा मरीज़ों के लिए भी मसाइल हैं। अगर एक आदमी बीमार हो जाए, छोटे छोटे रोड हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाता, इंतकाल हो जाता है। बीमारी ये नहीं देखती कि ये सुन्नी है या शिया है, ये मुसलमान है या काफिर है। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि आप 1906 से जुलूस निकल रहे हैं, सैकड़ों साल से निकल रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जब आवाम की आबादी ज़्यादा हो गई, रोड छोटे हो गए, रोड तंग हो गए, तो हालात और तकाजे की वजह से आपके यहाँ तो वैसे ही इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप इज्तिहाद करने के बाद, अपने उलमा के मशवरे के बाद कि भाई इन हालात में, मौजूदा हालात में जब ऐसे हालात हों तो हमें चाहिए कि लोगों की जान बचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और जुलूस मैं समझता हूँ इतना बड़ा फ़र्ज़ नहीं है जितना बड़ी फ़र्ज़ जो है जान बचाना है। अगर उसमें हम और आप हिकमत अमली से काम लेंगे तो मैं समझता हूँ लोगों की जान भी बचेगी, माल भी बचेगा, और आपका जो जुलूस है वो भी अमन व अमान से निकलेगा। सिर्फ मेरी इतनी दरख्वास्त है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जुलूस को बंद कर दें और मस्जिदों को हटा दें, मदरसों को हटा दें। ये इतनी तवील बात करने की जरूरत नहीं। मैंने तो मुख्तसर सबब कहा है कि हम और आप यानी कोई रूट और ले लिया जाए। इंशाल्लाह इसमें कोई बात निकाली। ये तजवीज़ है, देखते हैं उलमा इस पर कोई राह तय कर पाते हैं नहीं। इन्होंने बातें की हैं। अमीन शहीदी साहब, मैं चाह रहा हूँ राना सनाउल्लाह का भी एक मैं आखिर में जवाब ले लूँ। जी अमीन शहीदी, मैं कोशिश करूंगा आपकी तरफ भी आऊँ। राना साहब, आखिर मुझे बताएं चेहलुम के लिए क्या इंतजामात हैं? खदशात मौजूद हैं, लोग खौफजदा हैं, ये वाकयात अभी तक रुक नहीं रहे, रोजाना कोई ना कोई वाकया हो जाता है। चेहलुम पर इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए हैं हुकूमत? देखिए, ये जो दहशत गर्दी के वाकयात हैं, जो टारगेट किलर हैं, ये आपके इल्म में है कि ये किस तरह से मोटिवेट होते हैं, कहाँ से इनको जो है वो ये चीज़ें जो है वो सप्लाई होती हैं, और इसी मुआशरे में जो है वो छुपे होते हैं। और आपके इल्म में है कि लाहौर में किस तरह के वाकयात हो रहे थे, तो वो नेटवर्क जो है वो हमने ट्रेस किए, उन लोगों को पकड़ा, और उसके बाद जो है वो लाहौर में भी और पंजाब में भी कंपैरेटिवली अमन रहा। अभी ये दोबारा से जो है वो लाहौर और रावलपिंडी में वाकयात हुए हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये दोबारा से कोई नेटवर्क जो है वो कनेक्ट हुआ है, तो इसके पीछे एजेंसीज भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी लगी हुई हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है वो इनको डिग आउट करके जो है उनको गिरफ्तार करेंगे और ये नेटवर्क जो है वो कायम हुए हैं, इनको तोड़ेंगे।
بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. جاتے جاتے بن شدید صاحب بالکل وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے, لیکن مجھے یہ صرف فرما دیجئے کہ کیا جو کہا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہ ہو, نفرت انگیز جو لٹریچر ہے, تقاریر ہے, ان پر پابندی ہو, ایسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے نہیں؟ بالکل مختصر. میں پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں کہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں, نفرت بیچ کر اپنی دکانیں آباد کرتے ہیں, ان کو آپ لٹکا دیں. 100 بندوں کو لٹکا دیں گے, پاکستان میں امن ہو جائے گا. ایک دوسرا یہ کہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ہم ان کو روکنے کی کیوں نہیں بات کرتے؟ جو لوگ دھمکی دیتے ہیں, خودکش حملے کرتے ہیں, کل کی رات کا خودکش حملہ گویا آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور جلوسوں کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کام کیا گیا, اور اب تک طالبان والے مسلسل یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ہم ان کو روکنے کی بات نہیں کرتے بلکہ جلوسوں کو روکنے کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. مفتی صاحب یہی سوال آپ سے بالکل مختصر, ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, حکومت کہتی ہے لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر ہم نے ہزاروں گرفتاریاں کی ہیں. آپ بتائیے مذہبی شخصیات کے بارے میں بے حرمتی ان کی, ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے. ہے کہ حکومت نے جی میں مفتی عملی طور پر مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں. میری جہاں تک رائے ہے کہ ابھی تک بازاروں کے اندر, مکتبوں کے اندر وہ لٹریچر جو ایک دوسرے کے خلاف ہے, ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لگ رہے ہیں, وہ لٹریچر اب تک موجود ہے, دکانوں میں بک رہا ہے. لاؤڈ سپیکر ابھی بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز اور خطبے کے علاوہ قطعاً لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرنے کی اجازت بہت شکریہ مفتی محترم جامع بنوریا کراچی جناب علامہ امین شہیدی صاحب, مذہبی اسکالر, مسجد بات المسلمین کا تعلق, اور رانا ثناء اللہ وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ تھے. ایک لاہم علماء کو مل کر بیٹھ کر تیار کرنا ہے, مگر علماء اس بات سے متفق نہیں ہے کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نفرت انگیز لٹریچر اور تقریر کو روکا گیا ہے, ایسا نہیں, اور لوگوں کو گرفتار اب بھی کرنا بہت بہت ضروری ہے. نیوز آر میں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سے. کہیں مت جائیے. 4 حلقوں میں انگوٹھوں کے نشانات اور دوبارہ گنتی کے لیے عمران خان کے اقدامات نے نون لیگ کو ضرورت سے زیادہ حساس بنا دیا. دال میں کچھ کالا ہے. یہ ہم ہی تھے جو کراچی میں بوگس ووٹوں کے نکلنے پر حیرت میں گم ہو کے ایم کیو ایم کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں جو خوف و وحشت اور ٹھپا مافیا کے تاثر ہیں وہ درست ہیں. ایسا نہیں کہ دھاندلی کے سارے امکانات کو ہی اکثر رد کر دیا جائے. دھاندلی ہوئی ہوگی, ٹھپے بھی لگے ہوں گے, مگر پورے کا پورا الیکشن چرا لینا, 70 ہزار ووٹوں کا جعلی ہونا یقیناً ناقابل یقین بھی ہے اور غیر منطقی بھی. یہ بعد میں پتا چلا کہ ہزاروں درجن ووٹ جعلی نہیں تھے, بلکہ ان کی مقناطیسی سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ووٹ ناقابل تصدیق تھے. جب تک معاملہ کراچی کا رہا تب تک مسلم لیگ نون صورتحال کے مزے لیتی رہی, اور جو ہی پنجاب میں ووٹوں کی تصدیق کا عمل NA 118 سے شروع ہونے لگا تو پر اسراریت چھا گئی. اچانک چیئرمین نادرات طارق ملک برطرف کر دیا گئے. عدالت سے بحال ہوئے تو حکومت کی تلملاہٹ دیکھنے میں آئی. انگلیاں اٹھنے لگیں کہ طارق ملک کو صرف حکومت کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے فارغ کیا گیا ہے. تاثر یہ پیدا ہونے لگا کہ مسلم لیگ نون در حقیقت دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے, اور ووٹوں کے انگوٹھوں کی نشان کے ذریعے تصدیق کا عمل یہ دھاندلی بے نقاب کر دے گا. ان الزامات کا جواب چودھری نثار نے اسمبلی فلور پر دیا اور کہا کہ عمران خان 4 حلقوں میں انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق چاہتے ہیں, ہم 272 حلقوں میں یہ کام کروا لیتے ہیں. نتیجہ یہی آئے گا, کہیں 70,000 ووٹ جعلی, کہیں 50,000 بوگس ووٹ. چودھری نثار کا موقف تھا کہ یہ محض مقناطیسی سیاہی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بدمزگی ہو رہی ہے, اور مقناطیسی سیاہی 11 مئی کے انتخابات میں استعمال کیوں نہیں کی گئی یہ تحقیق طلب معاملہ ہے. مگر الیکشن کمیشن نے وزیر داخلہ کے اس بیان کی نفی کی اور کہا کہ مقناطیسی سیاہی کے 4 لاکھ پیڈ انتخابات میں استعمال کیے گئے تھے. عمران خان 11 مئی کے انتخابات کو دل سے قبول نہیں کرتے اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دھاندلی کو قبول کر لیا. چیف جسٹس پاکستان تبدیل ہو چکے ہیں, لہٰذا 4 حلقوں میں ووٹوں اور انگوٹھوں کی تصدیق کے لیے وہ الیکشن ٹریبونلز کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 2 حلقوں کی رپورٹ طلب کر لی ہے. تب سے حکومت کو سازشوں کی بو محسوس ہو رہی ہے. وسط مدتی انتخابات کا شور اٹھ رہا ہے. جن 2 حلقوں کی رپورٹ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے طلب کی ہے ان میں سے ایک حلقہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا بھی ہے. لیکن وہ لوگ جو اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان جیسے, حالانکہ وہ اقتدار سے باہر نہیں ہے, ایک صوبے کی حکمرانی ہے, پر مصیبت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک عمران خان صاحب نہیں ہے. انہیں ہر حالت میں وزیر اعظم بننا ہے. آسمان ٹوٹ پڑے, ان کی حکومت رہے نہ رہے, ہماری حکومت رہے نہ رہے,
پاکستان کو کمزور ہوتا ہے ہو، عمران خان کو وزیر اعظم بننا چاہیے. اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے تو سب کچھ غلط ہے. اور میں جانتا ہوں یہ سازش کرنے میں شیخ رشید جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، ان کا جلاپا بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا. وہ جہاں عمران خان صاحب جاتے ہیں ساتھ اپنا سر نکال لاتا ہے، پیچھے سے وہ ان کو سازشیں کرا رہے ہیں اور سازش پڑھا رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کا بھی سیاسی بندوبست ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے بھی اس قوم کو بہت چکر دیے ہیں، بہت بڑے چکر باز ہیں آپ بھی. جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں پاکستان ریلویز میں قوم کو بتاؤں آپ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. آپ خواجہ سعد رفیقی نہیں، چودھری نثار بھی عمران خان کی طرف سے انگوٹھوں کے نشان کی تصدیق اور 4 حلقوں کے نتائج کے معاملے پر بکلہائے ہوئے ہیں، کیونکہ معاملہ سادہ ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کے وزیروں کی بکلاہٹ معمولی واقعہ ہے. فرض کریں کہ اگر ان 4 حلقوں میں بھی ووٹوں کی تصدیق انگوٹھوں کے نشانات کے ساتھ نہیں ہوتی تو تحریک انصاف اور اس کے ہم خیالوں کے ہاتھ ایک ایسا سیاسی ہتھیار آئے گا جو عام انتخابات کے پورے نتائج کو مشکوک قرار دے دے گا، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت اور پورے سیٹ اپ پر سوال اٹھیں گے، اور ان سوالات سے بس مدتی یعنی مڈ ٹرم یا پھر نئے انتخابات کا راستہ نکل سکتا ہے. مسلم لیگ نون دھاندلی زدہ ہے یا بے قصور، مگر اس کی بکلاہٹ بس اسی سبب ہے. لیکن اپوزیشن مسلسل کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا خوف بے جا ہے، کوئی مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتا، مگر مسلم لیگ نون کے خوف اور اندیشے اس کے دل میں گھر کر چکے ہیں. انہی خدشات اور وہموں کو لے کر آج قومی اسمبلی میں چودھری نثار اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے. ایک تماشا لگایا گیا تھم امپریشن کے حوالے سے ایک جماعت کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں، ایک جماعت کی طرف سے، اور یہ تماشا لگایا گیا. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جی تشریف رکھیں، جی تشریف رکھیے، جی وہ بات کرنے دے اس کے بعد آپ کو. میگنیٹک انک جو استعمال کرنی مقصود تھی، وہ انک وہ جو سٹیمپس تھے اس پہ جو انک ڈالی جانی تھی وہ سو کالڈ میگنیٹک انک تھی. اب ایک تو اس کی تحقیق ہونی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میری حکومت ذمہ دار ہے، مگر جو کوائف دائیں بائیں سے میں نے لیے ہیں اس کے مطابق مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ہر حلقے میں اگر 1.5 لاکھ ووٹ پڑے ہیں تو اس میں بہت بڑی تعداد جعلی نہیں ہے، ان ویریفائبل ہے. چودھری نثار علی خان کے اس جارحانہ رویے کے خلاف اپوزیشن متحد ہو کر اسمبلی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر چکی ہے، اور تاوقت ہے کہ چودھری نثار تماشا لگانے کے اپنے الفاظ واپس نہ لیں. سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون خوف زدہ کیوں ہے، اور کیا مقناطیسی سیاہی استعمال نہ ہونے کی غلطی یا غفلت کی سزا موجودہ سیٹ اپ کو دی جائے گی، اور اگر بالفرض دی جاتی ہے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. آج جو کچھ قومی اسمبلی کے اندر ہوا، جو کچھ باہر ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نون اتنی حساس کیوں ہو گئی اس معاملے پر؟ دیکھیں، اگر 4 حلقوں میں سے جو عمران خان نے نامینیٹ کیے ہیں، ایک حلقہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جھرلو پھیرا ہے تو یہ مڈ ٹرم الیکشن کرانے ہوں گے، اور اس الیکشن کی ہوا اکھڑ جائے گی، اور ان کے ویسے ہی حواس باختہ ہوئے ہوں یہ لوگ، اور ان کے چہرے دیکھے عیاں ہو رہا ہے کہ یہ ناکامی جو ہے اس ناکامی کو بھی ان میں سہنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اوچھے ہتھکنڈوں پر آ گئے ہیں. اور بدنصیبی سے ان 4 حلقوں میں ایک حلقہ جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی ہے. موجودہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے شدید الزامات آپ پر لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی بندوبست کر لیا جائے گا، سازشیں جو کریں عمران خان اس کے پیچھے آپ ہیں، آپ چکر باز ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. آج دیکھیں، میرا وہ کیا بندوبست کر لیں گے، وہ شہباز شریف نہ بنے، اپنے سائز میں رہے. میرا بندوبست اللہ نہ کرے، میرا بندوبست انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا پتی کا شوربہ. باقی عمران خان کی ایک اپنی پارٹی ہے، اس نے 4، میں تو کہتا ہوں 60 حلقوں میں وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھے دیکھے جائیں. اب ان کو نظر آ رہی ہے سیاسی نتائج سامنے، اور ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور اب یہ غصہ جو ہے وہ مجھ پہ نکال رہے ہیں. میں سازشیں کر رہا ہوں، ابھی تو میں کوئی اگرتلا سازش کر رہا ہوں، میں تو مہنگائی، غربت، بے روزگاری، جہالت اور ان کی بدماشی کے خلاف جو ہے وہ 22 تاریخ کے جلسے میں جا رہا ہوں لاہور، اور پھر میں خود بھی جلسہ جو ہے وہ 24 جنوری کو راول پنڈی میں کر رہا ہوں، اور میں طاہر القادری کے بھی جلسوں میں جا رہا ہوں. اگر یہ تکلیف ہے تو یہ یقیناً گہری ہوتی جائے گی.
मगर ये जो मिड टर्म इलेक्शन की बातें होने लगी हैं, 6 महीने अभी हुए हैं, इससे जमहूरियत को नुकसान नहीं होगा? ये जो कुछ जमहूरियत की छतरी थले फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, ये मुल्क को उस जगह लगा जा रहे हैं कि मुल्क चलाने के काम कर रहे हैं। पहले लोगों ने भी यही खदोखाल की है और ये खानदान की हुकूमत है और खानदान वालों ने 2-4 बंदे अपने वैसे ही रख लिए हैं, कंपनी की मशहूरी की है। ये फरमाइशी प्रोग्राम है, जो कुछ कह रहे हैं ये फरमाइश पे कह रहे हैं, क्योंकि असल दुख और तकलीफ तो हकीकी हुक्मरानों को है। और हकीकी हुक्मरान जो खानदान है मुगल बादशाहों का, जो तख्त लाहौर का खानदान है, उनको तकलीफ ये है कि खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तो मैं इंशाल्लाह मोंग दलूंगा इनके सीने पे सियासी। आपने फरमाया कि आप इमरान खान का, तारुल कादरी का साथ देंगे। ये जो हड़ताल होने जा रही है, बेहतर नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात का इंतजार किया जाए? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये धरने हड़ताल की जरूरत नहीं। देखिए, बल्दियाती इंतखाब एक और चीज है, जनरल इलेक्शन और चीज है। बल्दियाती इंतखाब जो है वो कभी भी जनरल इलेक्शन का अगर मुतबादल होते तो फिर जनरल इलेक्शन की जरूरत ना होती। बल्दियाती इंतखाब एक डिफरेंट चीज है, जनरल इलेक्शन एक डिफरेंट चीज है। ये नाली महल्ले और गली महल्ले और लाइट और बल्ब के इलेक्शन है, वो कौमी सलामती और वकार और पॉलिसी का इलेक्शन है। तो ऐसा कहना है कि दोनों का पैमाना एक है तो फिर उस पर माते नहीं किया जा सकता। आप, इमरान खान, तारुल कादरी, आप लोग कोशिश करेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए? देखें, हमारी कोशिश से क्या होता है, ये खुद हुकूमत अपने बोझ तले दब रही है, इनकी पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही है, इनके लोग नाला हैं और ये अपनी पार्टी पे कंट्रोल नहीं कर रहे। पार्लिमानी पार्टी में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है मेंबरों से जैसे इनके मज़ारे या ज़ाती मुलाजम हो। उनको मुंतखब मेंबर नहीं समझा जा रहा और उनको जिस बदतमीजी से उनके साथ पेश किया जा रहा है, इसका रिएक्शन भी आप अनकरीब देख लेंगे। आखिरी सवाल, आज चौधरी निसार ने तमाशे का लफ्ज बोला तो उस पर एक और तमाशा खड़ा हो गया, तो इस तरह कानून साजी तो नहीं हो सकेगी जो काम है पार्लियामेंट का? आगे कौन सी वहाँ कानून साजी हो गई है, कानून के तो पास से नहीं गुजरे वो। आगे कौन सा वहाँ गरीब आदमी के लिए कोई बिल आ रहा है? सारी चीजें असेंबली के बाहर हो रही हैं, सारी चीजें कैबिनेट की मंजूरी के बगैर हो रही हैं। ये शख्सी फैसले हैं, जमहूरियत की छतरी थले डिक्टेटर खानदान डिक्टेटर फैसले दे रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद अहमद का कहना यह है कि हुकूमत खुद ही ऐसे इक़दाम कर रही है, ऐसे काम कर रही है कि जिससे मिड टर्म इलेक्शन होंगे। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट की तरफ से अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी पर मंजूर होने वाली मजम्मती करारदाद के खिलाफ बांग्लादेश में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए। पाकिस्तानी परचम नजर आतिश। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद। सुकूत ढाका पर ये नौहा फैज का था और मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो ये दिल फिगार फरियाद हबीब जालिब की थी। मगर अहले इल्म के मुंह में हमारी इक़्तिदार मस्त अशराफिया ने हमेशा दहकते अंगारे रखे। बंगालियों के साथ बहरहाल एक जुल्म था जो हमारे हुक्मरान तबके ने उनसे रवा रखा। जवाब में एक आग लगी जिसने पूरे घर को राख कर दिया। अब यह तलाश करना कि जुर्म किसका था, जबर किसने किया, हद किसकी तरफ से हुई और इंतहा कहां तक गई। 1971 की जंग और शोरिश में पाकिस्तान ने जो करना था वो इसका हक था और जो कुछ बंगालियों ने किया उन्हें वही कुछ करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इस किश्तो खून के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, इसमें एक ये था कि बांग्लादेश सिविल शहरियों पर जंगी जराइम के मुकदमात नहीं चलाएगा। मगर बांग्लादेश ने अब आकर जमात इस्लामी के रहनुमा और 70 की दहाई के अलबदर के रुकन अब्दुल कादिर मुल्ला पर बंगाली आजादी पसंदों को कत्ल करने के जुर्म में मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा दे दी। अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी पर हमारी पार्लियामेंट ने करारदाद मजम्मत मंजूर की जो बांग्लादेश को नागवार गुजरी। कल पाकिस्तानी सफीर को बांग्लादेशी वजारत खारजा ने तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आज लातादाद बंगाली पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकले। पाकिस्तानी सफारत खाने पर धावा बोलने की कोशिश की और पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया। इमरान खान के पुतले जलाए जाने की भी इत्तलात है और हम इधर इस बहस में पड़े हुए हैं कि अब्दुल कादिर मुल्ला कसूरवार था या नहीं। क्या यह बहस करने का वक्त है या फिर बांग्लादेश की हमारे साथ एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठना चाहिए। एएनपी के सेंटर हाजी अदील और जमात इस्लामी कराची के अमीर इंजीनियर नईमुर रहमान हमारे बार गुफ्तगू हम करेंगे। पहले सेंटर हाजी अदील साहब से। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए, अवामी नेशनल पार्टी ने जो करारदाद मजम्मत थी उसकी हिमायत क्यों ना की? नहीं, हम उस करारदाद में शामिल नहीं थे।
جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو قرارداد آئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات یہ میں آپ سے کہوں، میں آپ سے ایک بات کہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر خدا جنتوں میں جگہ دے سید مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کو، جنہوں نے پاکستان کی اور قائد اعظم کی پاکستان بننے سے پہلے مخالفت کی تھی، پاکستان بننے کے بعد اگر وہ متحدہ ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کے سڑکوں پہ گھومتے تو کیا اس وقت کی پاکستان کی حکومت اور آج کی جماعت اسلامی ان کے اس قدم کو ویلکم کرتی؟ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ ایسٹ پاکستان میں جو آخری الیکشن ہوئے تھے یحییٰ خان نے کہا، اس سے بڑے واضح طور پہ پتہ چلا کہ نور الامین صاحب کے علاوہ کسی پارٹی کے کسی امیدوار نے الیکشن نہیں جیتا۔ وہاں کے لوگ کیا سوچتے تھے، کیا فکر تھی، کیا ان کا سیاسی ارادے تھے، وہ سب پتہ تھا۔ اس کے باوجود ہم غلط فہمی میں تھے اور ہم نے اپنی فوج کو استعمال کیا، ہمارے سیاستدان استعمال ہوئے، ہم نے وہاں بنگالیوں کے خلاف بہت سارے بنگالیوں میں سے گروپ بنائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اب بنگلہ دیش بنا ہے، اس کے کچھ تقریباً کافی لاکھ کے قریب ہمارے لوگ وہاں ہندوستان میں قید رہے۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب جب یہاں تشریف لائے اسلامی کانفرنس، اس کے بعد ہمیں بنگلہ دیش کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے۔ شیخ مجیب الرحمان نے تو ہندوستان سے کہہ دیا کہ مجھے پاکستانی قیدیوں، فوجیوں، افسروں سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ان کو رہا کر دیں، اور ہندوستان نے ان کے کہنے پہ رہا کیا۔ باقی بنگلہ دیش کا اپنے بنگالیوں کے حوالے سے کیا رویہ ہے وہ تو ان کا وہ جانے، ان کے لوگ اگر لیکن حاجی صاحب معاہدہ تو ہوا تھا دینا کہ چاہتے کسی سویلین کو سزا نہیں دی جائے گی، 42 سال بعد اس طرح پھانسی دے دی گئی ملا عبدالقادر کو، اور اس پر آپ احتجاج دیکھ رہے ہیں، درجنوں لوگوں کو پولیس نے قتل کر دیا احتجاج کے پر۔ کون سا معاہدہ ہوا تھا کہ بنگلہ دیش کی مخالفت میں جو لوگ تھے اور وہ بنگالی تھے اور ان کے سزا نہ دی جائے گی؟ مجھے تو ایسے کسی معاہدے کی کا علم نہیں ہے، وہ کس کے درمیان ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب نے صرف یہ کہا، مہربانی کی کہ انہوں نے ہندوستان میں قیدی پاکستانیوں کے متعلق کہا کہ ہم ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ ان کو رہا کر دیں، نہ ہم ان پہ کوئی مقدمہ چلانا چاہتے ہیں۔ باقی بنگلہ دیش کی حکومت، بنگلہ دیش کی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ آپ انسانی ہمدردی کے طور پہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی پارلیمنٹ میں قراردادیں کسی ملک کے خلاف پاس کرنا شروع کریں گے تو وہاں سے جو بھی ریئیکشن آئے گا، آپ نے وہی کام کیا جو افغانستان میں جہاد کیا، اور دنیا بھر کے دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے افغانستان میں بھیجا۔ آج افغانستان سے وہی دہشت گرد ہمارے ہاں آگ کے گولے پھینک رہے ہیں، خودکش بمبار بن کے آ رہے ہیں۔ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، چین ہم سے خفا، ہم نے سینکیانگ میں وہ ترکمانستان کی آزادی کی تحریک کے لوگوں کو یہاں سے ٹرین کر کے بھیجا، تو ہم کیا ایران ہم سے خفا، آخر ہم کیا یعنی پورے علاقے میں جب ہمارے ہمسائے بھی ہم سے خفا ہیں۔ دیکھیں بنگلہ دیش میں ملا صاحب کو اگر معاف کر دیتے تو اچھی بات تھی، اگر انہوں نے معاف نہیں کیا، ہمارے ہاں تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا، کیا اسے پھانسی پہ نہ لٹکا دیا گیا؟ اس وقت جماعت اسلامی سڑکوں پہ نہیں آئی، تو یہ تو ڈاکٹر خان صاحب کو دن دہاڑے قتل کر دیا لاہور میں، لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا، کس سروردی صاحب کو لبنان میں جا کے مروا دیا گیا۔ حاجی دھیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما، آپ نے ہمیں وقت دیا، یہی جو باتیں حاجی دھیل صاحب نے کی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں انجینئر نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی، ان سے ان کا جواب لیتے ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب آپ نے سن لیا، یعنی کچھ پارٹیز کا خیال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو میں آگے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے شاید بنگلہ دیش کا، ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حاجی دین صاحب اگر ولی خان صاحب کی طرز سیاست اور اس وقت ان کے موقف کا مطالعہ کرتے ہوتے اور این پی وہ این پی ہوتی جو پہلے نیب ہوتی تھی، اور اسفندیار ولی صاحب کے بارے میں جو بیگم نسیم ولی کہتی ہیں کہ وہ بیچ کھا گئے ہیں امریکی ڈالروں کے عوض، اگر وہ صورتحال نہ ہوتی تو وہی بات بتاتے کہ یہ جو موقف انہوں نے بیان کیا ہے ولی خان صاحب کا یہ موقف نہیں تھا، ان کا موقف وہی تھا جو جماعت اسلامی کا موقف ہے۔ اس لیے میں تو ان کی بات پر زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں تو آپ سے بات گزارش یہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو سن 71 کا معاملہ ہے، سن 71 تک جو کچھ بنگلہ دیش جو یہ مشرقی پاکستان میں ہوا، دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت
اور بعد میں ہونے والے معاہدوں کے تحت اور بین الاقوامی جتنے بھی وار کرائمز کے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، قوانین موجود ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ ملک جو ایک اینٹیٹی ہو، وہ ملک کے جو موجود ہو اور اس میں کوئی غداری کی تحریک چلی ہو یا بین الاقوامی فورسز یا کسی ملک کی فورس، جیسے بھارت وہاں پر آ گیا تھا، اس کی فوج آ گئی تھی، تو بھارتی فوج کا مقابلہ کرنے والے اور پاکستان آرمی کا ساتھ دینے والے وہ کیسے مجرم قرار پا سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے جناح پور بنانے والے کراچی میں کچھ کرنے لگیں یا پھر جو ہے وہ اور یہاں پر پاکستان توڑنے کا کوئی مطالبہ ہونے لگے اور یہاں پر ہم سے کہا جائے کہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کرے گا بعد میں بین الاقوامی اس پر جو ہے وہ کرائم کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس لیے میرے ساتھ میرے بھائی بات بہت سمپل ہے کہ پاکستان کے تحفظ کی جن لوگوں نے جنگ کی وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کی، ان کو وہی کرنا چاہیے تھا۔ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ لیکن ان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر نہتے بنگالیوں کا قتل کیا اور اس پر ان کو سزا دی گئی، وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں جو یہ اس وقت الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ملا عبد القادر صاحب کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جب بنگلہ دیش بن گیا اور منظور ہو گیا تو انہوں نے وہاں کی شہریت اختیار کی، اس آئین اور قانون کے مطابق حلف لیا اور اس میں انہوں نے اخبار کے ایڈیٹر رہے، وہاں وہ پریس کلب کے نائب صدر رہے، اور ایک مرتبہ جب اس بات کی ضرورت ہوئی تھی کہ خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد اور تمام جماعتیں مل کر کوئی لائے عمل بنائیں فوجی اقدامات کے خلاف، تو اس کمیٹی کے جس میں حسینہ بھی موجود تھی، جس میں خالدہ ضیاء بھی موجود تھی، ملا عبد القادر اس کے کنوینر تھے۔ المیہ تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ کولیبریٹ کر چکے ہیں، سیاست کرتے رہے ہیں، ان کی صحافت کو قبول کیا جاتا رہا ہے، وہ سنگرام ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ اب یہ صرف انڈیا کے انفلوئنس میں، یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، انڈیا کا جس قدر انفلوئنس وہاں پر موجود ہے، انڈیا کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ حسینہ کی حکومت کا تبدیل اور خالدہ ضیاء وہاں پر آ جائیں یا جماعت اسلامی وہاں حکومت میں آ جائے۔ یہ جس طرح جب بنگلہ دیش بنا تھا تو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں جو ہے وہ غرق کر دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے ملا عبد القادر شہید کو پھانسی دے کر انڈیا خوش ہو رہا ہے، اور میں افسوس کرتا ہوں پاکستان کے دفتر خارجہ پر صرف چودھری نثار صاحب نے ایک بیان دیا ہے۔ لیکن یہاں تو قرارداد مذمت اگر آتی ہے، قرارداد تشویش آتی ہے، وہاں بلا لیا جاتا ہے پاکستانی سفیر کو اور وہاں پاکستان کا جھنڈا بنگلہ دیش میں جو ہے اس کو نظر آتش کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہ بھی تو بنگالی ہیں۔ میں اسامہ یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ویسے بھی آپ کے پاس جو ایک کیپشن چل رہا تھا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کل مظاہرے دیکھے تھے جو لاکھوں کے، جس کو واقعی لاکھوں کے مظاہرے ہوتے ہیں جو ملا عبد القادر کے حق میں بنگلہ دیش میں ہوئے تھے، اور پوری اپوزیشن اس وقت سڑکوں پر ہے اور حسینہ واجد کو بالکل اس وقت اس کا کوئی عوام سے اس طرح کا تعلق موجود نہیں رہا ہے۔ صرف چند سو لوگوں کے یہ انڈیا نے اور حسینہ واجد نے اور عوامی لیگ نے مینج کر کے مظاہرہ پاکستان کے خلاف کروایا ہے۔ اس کو آپ بنگالی قوم کا مظاہرہ نہ کہیں، ایک چھوٹے سے تفرقے کا مظاہرہ۔ اس وقت حسینہ واجد جتنی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں وہاں پر، وہ یہ چاہتی ہیں کہ کیوس، انہوں نے کرپشن کی، لوٹ مار کی، الیکشن تو ان کو جیتنا نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں خالدہ ضیاء نے الیکشن بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا، جماعت اسلامی نے کر دیا تاکہ وہ الیکشن جیت سکیں، لوگوں میں مقبول ہو سکیں کہ ظلم جن لوگ ظالم تھے جن کو کہتے تھے ان کو سزا دے رہے ہیں۔ نہیں، ان کی مقبولیت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے انڈیا کی حمایت چاہتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ انڈیا ان کی حمایت کرے گا تو وہ جیت جائیں گی، ان کا پیسہ آئے گا، ان کی راہ آئے گی، ان کے فوجی آئیں گے، ان کے کارندے آئیں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیت سکتی ہیں۔ وہاں کی پبلک کا مسئلہ نہیں ہے، پبلک جانتی ہے کہ ملا عبد القادر کس کریکٹر کا آدمی تھا، وہ جانتی ہے کہ جو جس دلاور سعیدی کے انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اور پھانسی کی سزا سنائی ہوئی ہے یا سنانے والے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں ہندو ان کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ اس کریکٹر کے یہ لوگ ہیں پروفیسر غلام اعظم کے، جنہوں نے بنگلہ دیش میں حالات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، لوگوں کی محبت کا مرکز بن گئے ہیں۔ اسی سے انڈیا خوفزدہ ہوتا ہے، اس لیے جب وہ خوفزدہ ہوتا ہے تو حسینہ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو پاکستان میں ایم کیو ایم کی اور این پی کی اور پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے تو ذوالفقار علی بھٹو تو عوامی لیگ کے خلاف تھے نا، انہوں نے کہا تھا ادھر تم رہو ادھر ہم رہے، جو ڈھاکا جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ عوامی لیگ کے خلاف تھے، اور عوامی لیگ کے خلاف جب قرارداد منظور ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس قرارداد کی مذمت کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو تو میں اس لیے کسی گنتی میں نہیں لاتا کہ انہوں نے تو نظریہ پاکستان کے خلاف جا کر الطاف حسین نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تو اس تقسیم کو ہی نہیں مانتے۔ اندرا گاندھی اور الطاف حسین کے نظریات میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، اور اسی طرح این پی بھی اگر ولی خان کی طرز سیاست کے بالکل برخلاف صرف امریکہ کی خوشنودی میں، اس لیے کہ امریکہ نے ہندوستان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اگر ڈالروں کی چمک میں اگر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کون محب وطن ہے، کون غدار وطن ہے۔ وزارت خارجہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو کردار ادا کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب گڈیاں اڑا رہے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں فضائیں تو سانجھی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت انجینئر نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، آپ نے ہمیں وقت دیا، بڑی مہربانی آپ کی۔
وہاں پر قاتل کہا گیا ملا عبد القادر کو اور یہاں پر ہیرو کہا جا رہا ہے، اور جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس کی آشیرواد میں یہ سب کیا گیا ہے۔ نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔